अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब की बात उनके बेटों के साथ टेलीफोन पे करवा दी गई है, लेकिन बड़ा क्वेश्चन ये है कि अब उनकी ये बात क्यों करवाई गई है। इस हवाले से एक हुकूमती शख्सियत ने कुछ तफसीलात मेरे साथ शेयर की हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसके साथ साथ खान साहब ने एक ट्वीट किया है, अली अमीन साहब का उसके ऊपर रद्द अमल आया है। कुछ मजीद तफसीलात भी हैं इसी ट्वीट के हवाले से, वो भी आपसे शेयर करूंगा। पाकिस्तानी दानिश्वरों के हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं, कुछ मजीद खबरें पाकिस्तान से, बैरून मुल्क से। कोशिश होगी कि आज के इस ब्लॉग के अंदर ये सारी चीजें आपके साथ शेयर की जाएं। लेकिन सबसे पहली चीज, न्यूयॉर्क टाइम्स में इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से एक इश्तिहार छपा है। उसमें बहुत सारी चीजों का जिक्र है कि पाकिस्तान में क्या कुछ होता रहा। उसमें इमरान खान साहब की फैमिली का जिक्र है, इमरान खान साहब की अहलिया का जिक्र है कि जी ना सिर्फ इमरान खान साहब को जेल में बंद किया गया है बल्कि उनकी अहलिया को भी जेल में बंद किया गया है। बहुत सारे लोगों को सजाएं हुई हैं, काफी तफसीलन पूरा एक पेज का वो इश्तिहार है। अब उसके ऊपर कुछ लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि जनाब इसकी लागत तो तकरीबन $1,80,000 के करीब होगी। ये इतना पैसा कहां से आ गया, ये किसने इश्तिहार दे दिया। असल चीज है कि उसका जो कंटेंट है आप उसको रिफ्यूट करें, उसके ऊपर बताएं कि जनाब ये चीज भी गलत है, वो चीज भी गलत है। अब अमेरिका जैसे मुल्क में जहां से हर महीने कई $100 मिलियन पाकिस्तान आते हैं, ये कोई मैं नहीं कह रहा या कोई और सहाफी ये क्लेम नहीं कर रहा, ये जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है ये उसके अपने अदादो शुमार है। अगर आप दिसंबर 2024 को देखें तो उसमें $284 मिलियन अमेरिकन ने पाकिस्तान भेजा सिर्फ एक महीने में। इसी तरह अगर आप नवंबर 2024 में देखें तो 288 मिलियन, जी हाँ जी, एक महीने में उन्होंने भेजे। और आप इसी तरह दिसंबर 2023 के देखें तो उसमें भी $260 मिलियन से ज्यादा उन्होंने भेजा। और अगर आप जुलाई टू दिसंबर देखें अदादो शुमार तो $1.5 अरब से ज्यादा अमेरिकन ने पाकिस्तान भेजा, पाकिस्तानी अमेरिकन ने। और इसी तरह आप जो फाइनेंशियल ईयर 2023 है उसमें भी अगर आप जुलाई टू दिसंबर देखें तो उसमें भी $1.5 अरब से ज्यादा पैसे वहां से भेजे गए। तो आई डोंट नो, इनको नहीं पता कि ओवरसीज जो वहां पे पाकिस्तानी है वो कितना अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लेकिन आप इससे इंटेलेक्ट का अंदाजा लगाएं कि वो वहां पे वो ये कह रहे हैं कि जी ये पैसा कहां से आया। लेकिन असल चीज तो ये है ना कि जो उसके अंदर लिखा हुआ है आप उसको काउंटर करें। वैसे भी इस वक्त पाकिस्तान की टीम भी अमेरिका में मौजूद है और स्टेडियम के अंदर जहां पे वो मैच खेल रहे थे, इमरान खान साहब की तस्वीरें लेके कुछ लोग आए हुए थे और वहां पे इमरान खान साहब की रिहाई के नारे भी लगते रहे। इस वक्त बताया ये जा रहा है कि जो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है मोहसिन नकवी साहब, वो भी अमेरिका में मौजूद है, वो भी अमेरिका में है। पाकिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, जो मामलात हैं, वो तो हमारे सामने ही है, आपको भी पता ही है। पर यकीनन ये मामलात भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब अमेरिका से हमारी ट्रेड डील भी हो गई है और तेल भी वहां से आ रहा है। वैसे तो तेल पाकिस्तान से निकलना था। आजकल लोग ये मीम्स शेयर कर रहे हैं, सामने आप देख सकते हैं कि ट्रंप साहब जो है वो पाकिस्तान के अंदर किसी देग में तेल डाल रहे हैं या देसी घी डाल रहे हैं। तो ये मीम्स काफी ज्यादा शेयर हो रही हैं। पर एनीवे जनाब, आज अमेरिका समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज भी कर रही है और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जलसे जुलूस और रैलियां भी निकाली जा रही हैं। ये जलसे जुलूस रैलियां पाकिस्तान में भी वो कह रहे हैं कि हमने निकालने हैं 5 अगस्त को। कल आलिया हमजा मलिक साहिबा ने एक ट्वीट किया हुआ था और उसमें कुछ तस्वीर शेयर की हुई थी जिसमें आप देख सकते थे कि लाहौर की मुख्तलिफ सड़कों को कंटेनर्स लगा के बंद कर दिया गया था। सोशल मीडिया पे भी इस तरह की काफी ज्यादा फुटेजेस लोग शेयर कर रहे थे, लोग काफी ज्यादा तंग भी थे। तो आलिया हमजा मलिक साहिबा ने ट्वीट किया हुआ था कि यानी वजीर आजम खान का 5 अगस्त की तहरीक 2 अगस्त को ही कामयाब, फिर कहते हैं हमारी अवामी मकबूलियत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जी हमारी जो तहरीक है वो तो 5 अगस्त को नहीं है, इन्होंने 2 अगस्त को ही कंटेनर लगा दिए। उस पर आलिया हमजा मलिक साहिबा ने तो ये तस्वीर शेयर की, ये ट्वीट किया। उसके ऊपर अजमा बुखारी साहिबा जो हैं, जो वजीर हैं हुकूमत पंजाब की, मरियम नवाज साहिबा की काबीना की, उन्होंने ऊपर से उस पर कोट ट्वीट किया, ओ बीबी इतनी खुशफहमी तो जहनी मरीजों को भी नहीं होती। इन जाहिलों को बताए कि ईरानी सदर लाहौर तशरीफ लाए हैं, इस मरतबा वकीलों के शेल्टर्स में नहीं छुपना, अवाम निकाल लेना। और इस मरतबा वैसे कहाँ है 5 अगस्त की तहरीक, आपको तो पार्टी खुद लाहौर आके नहीं बुलाती, अफसोस। अच्छा, अब इसमें अंदाजा करें कि खुद जो है हुकूमती वजीर कंफर्म कर रही है कि भाई ये तो ईरानी सदर आया था इसलिए हमने रोडें ब्लॉक कर दी। वो खुद बता रही हैं जनाब, वो बीबी खुशफहमी में मत रहो, इन जाहिलों को कोई बताए कि ईरानी सदर लाहौर तशरीफ लाए हैं। ईरानी सदर आए हैं तो कंटेनर लगा के रोडें बंद कर दी गई हैं। ये दुरुस्त वो फरमा रही हैं कि जो ईरान के सदर यहां पे आए हुए हैं उनकी इस्तकबाल के लिए लाहौर की सड़कों पे कंटेनर लगा के लाहौर की सड़कें ब्लॉक कर दी गई। तो ये हालत है गवर्नर्स की।
ایسا امن و امان کی صوبے میں سیکورٹی کی یہ حالت ہے کہ کوئی باہر سے مہمان آئے تو کنٹینر لگا کے جگہ جگہ آپ کو سڑکیں بلاک کرنا پڑتی ہیں. آپ کوئی ایسا بھی نہیں بنا سکتے طریقہ کار کہ جناب کوئی غیر ملکی گیسٹ آئے وہ بھی آئے ضرور آئے 100 بسم اللہ، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، لیکن عام عوام کو تکلیف نہ ہوئے. تو یہ خود وہ کنفرم کر رہی ہیں. جو پہلے سوشل میڈیا پہ چیزیں چل رہی تھی کہ یہاں پہ کنٹینر لگیں وہاں پہ کنٹینر لگیں، تو وہ کنفرم نہیں ہو رہا تھا کہ یہ عوام بیچاری اتنی ذلیل کیوں ہو رہی ہے، کیا وجہ اس کی، کیا یہ کوئی پرانی فوٹیجز ہیں، کوئی پرانی تصاویر ہیں، پرانی چیزیں شیئر کی جا رہی ہیں. لیکن اب حکومتی وزیر نے خود کنفرم کیا کہ جناب ماشاءاللہ ہم نے خود یہ روڈیں بلاک کی ہیں کیونکہ ایرانی صدر تشریف لائے ہیں. اچھا، عمران خان صاحب کے بیٹوں نے جو انٹرویو دیا اس کے بعد ایک وضاحت جاری کی گئی ہے. جو سپرنٹینڈنٹ کا آفس ہے وہاں سینٹرل جیل اڈیالہ سے، انہوں نے جناب بتایا ہے کہ اس میں جو الزام لگایا گیا کہ وہاں پہ کچھ لوگوں کو ہیپاٹائٹس ہوتا ہے اور یہ اور وہ بیماریوں کا علاج صحیح نہیں ہوتا، ان تمام بیماریوں کا مکمل اور صحیح علاج کروایا جاتا ہے. لیکن یہ جو پریس ریلیز جاری کی گئی ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. پچھلی دفعہ جو پریس ریلیز جاری کی گئی تھی سپرنٹینڈنٹ جیل صاحب کی جانب سے، اس میں بانی پی ٹی آئی بانی پی ٹی آئی بانی پی ٹی آئی بانی پی ٹی آئی لکھا ہوا تھا، جس کا میں نے اپنے ولاگ میں بھی ذکر کیا تھا اور دیگر مختلف جگہوں پہ بھی ذکر کیا تھا. اس دفعہ جو یہ پریس ریلیز جاری کی گئی ہے اس میں جو ہے عمران احمد خان نیازی صاحب کا نام پہلی لائن میں بھی ہے. تو اس دفعہ عمران احمد خان صاحب کا جو ہے وہ نام لکھا گیا، کیونکہ میں نے بھی اس میں یہ کوشچن کیا تھا کہ بانی پی ٹی آئی تو کوئی بھی جیل میں نہیں ہے، جیل ریکارڈ کے مطابق تو ایک قیدی ہے، اس قیدی کا نام ہے، آپ نے نام کیوں نہیں لکھا؟ اور اس دفعہ جناب انہوں نے ان کا نام لکھا ہے بانی پی ٹی آئی. وہ پھر بھی لکھ رہے ہیں بانی پی ٹی آئی عمران احمد خان نیازی. بانی پی ٹی آئی کا کیا تعلق ہے اڈیالہ جیل کی انتظامیہ سے؟ اڈیالہ جیل کے پاس انتظامیہ کے پاس جو قیدی ہے اس کا نام ہے عمران احمد خان نیازی. اب اس کا نمبر 804 ہے یا کچھ اور ہے وہ مجھے نہیں پتا، لیکن مشہور تو 804 ہی ہے. تو 804 نمبر جو قیدی ہے اس کا نام ہے عمران احمد خان نیازی. یہ بانی پی ٹی آئی کیا ہو گیا؟ یہ کس لیے جو ہے وہ شیئر کیا جا رہا ہے؟ پر اینی وے اب کم از کم ان کا نام اس میں ضرور لکھا گیا. عمران خان صاحب کے بیٹوں نے وہ انٹرویو دیا. عمران خان صاحب کے بیٹوں کی ملاقات بھی ہوئی رچرڈ گرینل صاحب سے. کل میں نے اس حوالے سے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا اور اس ٹویٹ میں بھی میں نے یہ کوشچن کیا کہ پہلے تو عمران خان صاحب کے بیٹوں کے ساتھ ملاقات نہیں کروائی جا رہی تھی، یہ الزام لگتا رہا. اس میں وہ مجھ سے املا کی غلطی ہو گئی، وہ لگاتا وہ لگ گیا اس لیے کہ وہ آٹو کریکٹ کر دیتا ہے، پر وہ میں نے لکھا تھا کہ الزام لگتا رہا تو ٹویٹ کے اندر. پر اینی وے پر اب اچانک یہ ملاقات کروا دی گئی ہے. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ایک حکومتی شخصیت سے بھی میں نے پوچھا کہ بھائی اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے. اب اس کی جو ہے ایک وجہ تو یہ سمجھ آتی ہے کہ امریکہ سے کیا پتا کوئی دباؤ آیا ہو، اس لیے کہ عمران خان صاحب کی ٹی وی کی سہولت بھی بتایا گیا کہ بحال ہو گئی، انہوں نے بتایا کہ اخبار بھی بحال ہو گئی، بیٹوں سے بھی 1.5 گھنٹہ ملاقات ہو گئی. تو ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ کیا پتا امریکہ سے کوئی دباؤ آیا ہو. اور دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب کی سہولتیں بحال ہو گئیں تو انہوں نے نہیں کہا کہ جی بحال نہیں ہوئی، انہوں نے فوراً بتا دیا. تو اٹ مینز جب پہلے وہ بتاتے ہیں، جو وہ کہتے ہیں کہ جی مبینہ طور پہ ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے، سو اس میں کافی زیادہ وزن ہے کہ پھر ویسا ہوتا ہوگا تو وہ الزام لگاتے ہیں. پر اینی وے میں نے پھر ایک بڑی امپورٹنٹ حکومتی شخصیت ہے وفاق میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ جی یہ کیا چکر ہے؟ عمران خان صاحب کے بیٹوں کی پہلے بات نہیں کروائی جا رہی تھی، جو نیو یارک ٹائمز میں اشتہار ہے اس میں بھی اس چیز کا ذکر ہے، ان کی اہلیہ کا ذکر ہے، فیملی کو نہیں اندر جانے دیا جاتا، وکلا کا ذکر ہے، وکلا کو نہیں اندر جانے دیا جاتا. اور آپ نہیں سمجھتے جس قسم کا بیانیہ ہے وہ جو بنا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے، ان کی اہلیہ بھی جیل میں ہے. اب اہلیہ کے پاس کون سا ایسا وہ تھا اختیار تھا؟ ویسے تو ایک صحافی نے اگین بات کرتے ہوئے کہا جی عمران خان صاحب کی جو ساری سیاسی غلطیاں ہیں وہ بشرا بی بی سے شادی کی وجہ سے پیدا ہوئیں. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ عمران خان صاحب ننھا منا بچہ ہے، عمران خان جو ہے اس کی گھر والوں نے زبردستی شادی کروائی ہے. اب ایک بیوی کا کتنا اثر ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی غلطی ہے، کوئی کرپشن ہے، وہ تو ملک کا وزیر اعظم کر رہا ہوگا. ماضی میں بھی جو الزام لگتے تھے وہ وزرائے اعظم کے اوپر لگتے تھے. یہاں پہ آپ نے اس کی اہلیہ کو بھی اندر بند کر دیا. آئی ڈونٹ نو کون سا ایسا خوف ہے. ویسے ماضی کے اندر ایک بڑی امپورٹنٹ جو شخصیت ہے اور بڑی طاقتور شخصیت، اب وہ ریٹائرڈ ہو چکی ہیں، انہوں نے بھی ہمیشہ جب بھی وہ کہیں پہ ذکر کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی بشرا بی بی یہ، بشرا بی بی وہ، اور وہ ڈر بھی لگتا ہے. کہتے ہیں جی ہم بشرا بی بی سے ملنے جاتے تھے، یعنی اگر کسی محفل میں جا رہے ہو جہاں پہ بشرا بی بی ہوں تو میں کل پڑھنا شروع ہو جاتا تھا کہ کہیں میرے خلاف کچھ ہو نہ جائے. پر اینی وے جو میں عرض کر رہا تھا کہ ان کی بیوی بھی جیل میں ہیں، وہ بھی جیل میں ہیں. obviously پھر یہ بیانیہ تو بنتا ہے اور نیو یارک ٹائمز میں اشتہار کے اندر بھی اس چیز کا ذکر ہے.
پر بڑا کوشچن وہی ہے جو پہلے میں نے ریز کیا، اور یہ کوشچن میں نے پھر حکومتی شخصیت سے پوچھا اور ان کو میں نے کہا کہ کیا کوئی امریکہ کا دباؤ آ گیا؟ ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی دباؤ آیا ہے، اور انٹرنیشنل سطح کے اوپر جو پیئرس مورگن کو ان کے بیٹوں نے انٹرویو دیا ہے اس کے اوپر وضاحت بھی جاری کرنی پڑی ہے ڈیالہ جیل انتظامیہ کو، تو ایک بیانیہ تو بنا ہے انٹرنیشنل سطح کے اوپر، لوگ اس کو دیکھ رہے تو ہیں، نوٹ تو اس کو کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے ایک اور بات بھی بتائی، تو میں نے ان سے کہا کہ جی لگتا ہے کہ امریکہ کا آپ کے اوپر دباؤ آ گیا، تو انہوں نے مسکراتے ہوئے مجھے کہا کہ بھائی اس کے علاوہ ایک اور ریزن بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے کیوں بات کروائی ہے۔ میں نے کہا وہ کیا ریزن ہو سکتا ہے؟ ان کا جی ہم نے جو ہے اتنی لمبی بات کروائی ہے۔ میں نے کہا یہی تو میں پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 1.5 گھنٹے کی بات کروائی گئی ہے۔ پہلے تو کہتے تھے کہ جو ملاقات بھی ہوتی ہے تو بہنیں اندر جاتی ہیں تو وہ 10 منٹ بعد یا آدھے گھنٹے بعد کہتے ہیں اٹھیں اٹھیں اٹھیں، ہر کسی کو 2-2 4-4 منٹ بھی نہیں ملتے، تو اتنی لمبی آپ لوگوں نے کیوں بات کروا دی؟ انہوں نے کہا جی یہ بات تو ہو سکتا ہے کہ ہم نے خود کروائی ہو۔ میں نے کہا آپ نے ہی کروائی ہے، حکومت کی کروائی گی، انتظامیہ کی مرضی سے ہی ہوگا۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی آپ سمجھ نہیں رہے، ہم نے یہ بات ہو سکتا ہے خود کروائی ہو، ہم سننا چاہتے ہوں کہ عمران خان صاحب کے بیٹوں کی جو امریکہ میں ملاقاتیں ہوئی ہیں ان کے حوالے سے عمران خان صاحب کے بیٹے عمران خان صاحب کو کیا بتاتے ہیں، ادھر کیا کچھ پلان ہو رہا ہے، کیا کچھ وہ کرنا چاہتے ہیں، ان کا ارادہ کیا ہے، وہ کب آنا چاہتے ہیں، انہوں نے آگے کس سے ملنا ہے، کون ان کے ساتھ آ سکتا ہے، یہ وہ ساری تفصیلات ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس بات چیت کے نتیجے میں ہم وہ سننا چاہتے ہوں۔ تو میں نے کہا کیا پھر آپ نے یہ کوئی بات چیت ریکارڈ کی، آپ کو پتا ہے؟ کہتے نہیں میں تو ایسی بات نہیں کر رہا، میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک ویسے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ عمران خان صاحب کے بیٹوں نے وہاں پہ جو ملاقاتیں کی ہیں ان ملاقاتوں کے اندر کیا بات چیت ہوئی، کیا عمران خان صاحب نے اپنے بیٹوں سے وہ بات کی ہوگی؟ اتنے بولے تو عمران خان صاحب بھی نہیں ہیں، لیکن یہ جو اتنی لمبی کال چلنے دی گئی تو کیا یہ انتظار کیا جا رہا تھا کہ جی کال چلتی رہے اور کوئی اس کے اندر سے ایسی چیز نکلے، کوئی انفارمیشن ملے، پتہ چلے کہ وہاں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے؟ اب جس طرح پیئرس مورگن کے ساتھ تو انٹرویو ہوا، اور کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے، اگر وہ ادھر آتے ہیں تو ان کے ساتھ کون یہاں پہ آ سکتا ہے؟ تو یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو اس حکومتی شخصیت نے ریز کیا اور کہا کہ جناب ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، آپ اس کے اوپر بھی سوچیں کہ جی ہم تو امریکہ کا کوئی دباؤ نہیں لیتے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے خود یہ سب کچھ کروایا اور ہم پتہ چلانا چاہتے ہوں کہ عمران خان اپنے بیٹوں سے کیا پوچھتے ہیں، ان کے بیٹے ان کو کیا بتاتے ہیں اور کیا تفصیلات ہیں، آگے ان کے ساتھ کس کس کی ملاقات ہونی ہے اور آگے ان کا پلان کیا ہے۔ اچھا، عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے اور اس ٹویٹ کے اندر انہوں نے مختلف چیزوں کا ذکر کیا، اگین پاکستان کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں اس کو ہائی لائٹ کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے۔ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ خیبر پختونخوا میں کسی قسم کا کوئی آپریشن نہیں ہونا چاہیے، علی امین کو واضح پیغام دیتا ہوں کہ خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقوں میں کوئی فوجی آپریشن کی اجازت نہیں دینی چاہیے، فوج اور عوام کو آمنے سامنے کھڑا کرنے سے فوج کا ادارہ تباہ ہوتا ہے، آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں، وہاں کے نظام کے مطابق بات چیت سے مسائل کا حل کریں۔ اس کے اوپر علی امین صاحب نے بھی پھر کوٹ ٹویٹ بھی کیا کہ جی خان صاحب کی ہدایت کے مطابق ہم نے جرگے شروع کر دیے۔ ویسے خان صاحب نے کل وہاں پہ یہ بھی کہا جیل کے اندر کہ علی امین گنڈا پور اگر آپریشن نہیں رکوا سکتا تو استعفیٰ دے کے گھر چلا جائے۔ جی ہاں جی، خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ بھائی اگر تم نہیں آپریشن رکوا سکتے تو پھر تمہارا یہاں پہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، تم گھر جاؤ۔ اچھا، اب میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر نا ایک بڑا ٹرینڈ ہے، پہلے کچھ بھی ہوتا ہے اس میں آپ کو لگے گا کہ کچھ جو لوگ ہیں وہ اس کا جواز بھی پیش کر رہے ہیں، وہ سسٹم کے ساتھ ساتھ بھی چل رہے ہیں۔ ویسے تو آپ دنیا بھر میں دیکھتے ہیں نا، کوئی صحافی ہوتے ہیں، دانشور ہوتے ہیں، لیفٹ ونگ ہوتے ہیں، رائٹ ونگ ہوتے ہیں، سینٹر رائٹ ہوتے ہیں، یہاں وہ ان کو کہا جاتا ہے جی لیفٹسٹ ہیں، یہ فلانے ہیں۔ یہاں پہ جو ہیں میرے خیال میں بہت سارے نام ایسے ہیں جو نظامسٹ ہیں، یعنی جو نظام چل رہا ہے وہ اسی کے ساتھ، جس قسم کا بھی نظام چل رہا ہو جس میں ان کا اپنا نظام چلتا رہے، وہ اس کو سپورٹ کرتے رہتے ہیں۔ اب جب سے پی ڈی ایم کی حکومت آئی اس میں بہت سارے لوگ اس میں یہ کہتے رہے، وہ کرتے رہے، تجربہ کار ٹیم ہے، وہ ہے۔ اب اچانک بیچ میں وہ کہیں گے جی یہ ان کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے، ان کا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ بھائی جب بنیاد ہی ٹھیک نہیں ہے، پہلے تو الزام لگ رہا تھا الیکشن کے اوپر، آپ نے مختلف جواز پیش کرتے رہے، مختلف چیزوں کے اوپر توجیہات پیش کرتے رہے کہ جناب یہ قبولیت ہے تو وہ نہیں ہے، تو مقبولیت نہیں ہے، تو مختلف لوگوں نے مختلف باتیں کی۔ اور اب جو ہے جب 3 سال کے بعد کچھ بھی سامنے نہیں آ رہا، جو سارے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے،
اب جو حکومت ہے اس کی اہلیت کے اوپر ہر کوئی کوشچن اٹھا رہا ہے. پہلے یہ انتظار کرتے رہتے ہیں, اس طرح کے دانشور بہت سارے ہیں, اس میں بہت سارے صحافی ہیں, پینترے بدلتے رہتے ہیں, کبھی اس طرف کھڑے ہو جائیں گے, کبھی اس طرف کھڑے ہو جائیں گے, اچانک جو ہے اس کے وہ بن جائیں گے بڑے اصولی بن جائیں گے, جمہوری بن جائیں گے, اچانک جناب وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بن جائیں گے, اچانک وہ پرو ڈیموکریسی بن جائیں گے, اچانک وہ امیروں کے جو ہے نظام کے خلاف بن جائیں گے. تو وہ کبھی ادھر پینترا بدلتے ہیں, کبھی ادھر پینترا بدلتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. ایٹ دا سیم ٹائم سہولت کاری بھی کر رہے ہوتے ہیں پوری نظام کی, اور ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے وہ اپنی تجربہ کاری بھی دکھا رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم بڑے جو ہیں وہ ایسے ہیں, ہم بڑے پرو ڈیموکریسی ہیں. تو یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں, لیکن جب لگتا ہے کہ چیزیں اب صحیح نہیں چل رہی تو اچانک وہ شفٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. نہیں جی اب ایسا ہے تو اب ویسا ہے, اب ویسا ہے. بھائی جیسی چیزیں پہلے دن تھیں ابھی بھی چیزیں ویسی ہی ہیں. اگر کوئی پہلے دن غلط تھی چیز تو وہ آج بھی غلط ہے. اگر الیکشنز ٹائم پہ نہیں ہوئے, اگر وہ تب بھی غلط تھے تو وہ آج بھی غلط ہیں. اس کو کتنی دفعہ ان دانشوروں نے موضوع بحث بنایا کہ پاکستان کے آئین کے مطابق الیکشن ٹائم پہ نہیں ہوئے, فارم 47-45 کی جو بحث چل رہی ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے, لیجٹیمیسی کا کتنا بڑا کوشچن ہے. یہ تو مختلف قسم کی توجیہات پیش کرتے رہے, لیکن اب جب لگ گئے ان کو ایسے لگتا ہے عوامی دباؤ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے تو پھر یہ اپنے پینترے بدلنے کی کوشش کرتے ہیں, کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں. اور اس میں بہت سارے لوگ ہیں. جب عمران خان صاحب کے دور حکومت تھا اس وقت یہ ہر ٹویٹ عمران خان کا نام لے کے کرتے تھے, اس وقت کہتے تھے جناب یہ عمران خان کا فیشزم ہے. اب ان میں سے کتنے سارے ہیں جو تنقید تو کرتے ہیں لیکن بلاول کو ٹیگ کرتے ہیں ٹویٹر کے اوپر, مریم بی بی کو ٹیگ کرتے ہیں, شہباز شریف صاحب کو ٹیگ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ یہ کروا رہے ہیں. اب تو ہر چیز میں کہتے نہیں جی یہ تو ان کو تو کوئی ہے ہی نہیں, وہ کروا رہے ہیں, ان کا یہ فیصلہ ہے, ان کا یہ ہے, ان کا یہ ہے. نہیں بھائی اقتدار میں تو یہ بیٹھے ہوئے ہیں. عمران خان صاحب نے بھی اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ یہ لوگ تو کٹ پتلیاں ہیں نون لیگ والے اور پیپلز پارٹی والے, لیکن ان کو جمہوریت کا دیوتا بنا کے یہ پیش کرتے ہیں. آصفہ بھٹو پارلیمنٹ میں آئے تو اس کے اندر ان کو بی بی کی شکل نظر آ جاتی ہے. اس پہ یہ کوشچن نہیں کرتے کہ بھائی پورے سندھ کے اندر کسی ماں نے کوئی ایسا بچہ کوئی ایسی بچی پیدا نہیں کی کہ جو آصفہ کے مقابلے میں وہاں پہ الیکشن لڑ سکتی, اس کو بلا مقابلہ جتوا کے لایا گیا ہے. تو یہ جیسے پاکستان میں دانشور ہے نا, ہوتا ہے کہ دنیا بھر میں آپ دانشوروں کو دیکھیں ان کا ایک کنسسٹنٹ سٹانس ہوتا ہے. آپ وہ دیکھتے ہیں کہ وہ لیفٹ ونگ ہے, رائٹ ونگ ہے, لیکن یہاں پہ جی آپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ آپ کو قصے سنا رہے ہوتے ہیں جی بڑے یہ کمیونسٹ ہے, جی ہم تو ساری زندگی لیفٹ کی سیاست کی ہے, اور اس وقت نظام کی گود میں بیٹھے ہوتے ہیں, عہدے بھی لے رہے ہیں, مراد بھی لے رہے ہیں, ساری چیزیں لے رہے ہیں. بھائی یہ کون سی لیفٹ ونگ کی سیاست ہے؟ اور پھر قصے بھی سنائے جاتے ہیں کہ جناب ماضی کے اندر صحافیوں کو کوڑے بھی پڑے اور وہ جیلیں میں بھی گئے, وہ یہ بھی ہوا, وہ اس طرح بھی انہوں نے کیا. بھائی وہ کیوں پڑے؟ اس لیے پڑے نا کہ انہوں نے نظام کی مخالفت کی, انہوں نے حکومت کی مخالفت کی, انہوں نے کہا کہ یہ نظام درست نہیں ہے. لیکن اب اگر کوئی نظام کے حوالے سے بات کرے تو یہ اس کے اوپر ٹیگ لگاتے ہیں جی یہ ایسا ہے ویسا ہے. تو بڑا امتحان تو اب ان لوگوں کا بھی ہے جو موجودہ حکومت کے اوپر تو تنقید کرتے ہیں, لیکن اسی قسم کا نظام اگر خان صاحب کی قیادت میں آ گیا تو پھر امتحان ان کا بھی ہوگا کہ وہ اس کے اوپر کتنی تنقید کریں گے یا نہیں کریں گے. 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ ہمارے سامنے ہے, وہ کس طریقے سے ہوئی آئینی ترمیم, اس کے اوپر کتنی تنقید ان لوگوں نے کی یا کتنی تنقید نہیں کی. اب یہ کون لوگ ہیں مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں, آپ لوگ مجھ سے زیادہ باخبر ہیں, آپ کو پتا ہے کہ کس نے کیا پینترا بدلا, کون کیا کہتا تھا, ماضی قریب میں کیا کہتا تھا, عمران خان صاحب کے دور میں کیا کہتا تھا, اس کے بعد کیا کچھ کہتا رہا, کون اچانک انقلابی بن گیا, کون اچانک تقریریں بھی کر دیتا ہے, کون اچانک جو ہے یہ بھی کر دیتا ہے, کون اچانک بات بھی کر دیتا ہے. تو وہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے, اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا, وہ ارریلیونٹ ہے. ہم اوور آل ٹاپک کے اوپر بات کر رہے ہیں. اب 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے آج بھی ایکسپریس جو نیوز ہے اس کے اندر اسناد ملک صاحب کا ایک آرٹیکل بھی چھپا ہے, اور 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ کو جس طریقے سے محکوم بنایا گیا اس آرٹیکل کے مطابق, اس کا مقصد اپنے مقاصد کو حاصل کرنا تھا. جو لاہور کے چیف جسٹس تھے ملک شہزاد صاحب, ان کو ایلیویٹ کر کے سپریم کورٹ میں لایا گیا, اس کے اندر لکھا ہوا ہے, اور اس کا مقصد یہی تھا کہ جو وہاں پہ جو انسداد دہشت گردی کے جج صاحبان تھے ان کو کنٹرول کیا جائے, وہاں سے سزائیں دلوائی جائیں. یہ ساری تفصیلات ایکسپریس ٹریبیون میں بھی چھپی ہیں اور ایکسپریس میں بھی چھپی ہیں. اس میں یہ بھی لکھا گیا کہ بطور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بھی وہ 9 مئی مقدمات کی چھیڑ چھاڑ میں رکاوٹ بنے رہے. انہیں سپریم کورٹ بھیجنے کے بعد انسداد دہشت گردی عدالتوں کے
ججوں کے تبادلے کر دیے گئے. گزشتہ سال مارچ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کے خط کے بعد انتظامیہ نے اعلی عدلیہ کو کنٹرول کرنے پر کام شروع کر دیا اور پھر 26ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ سب کچھ کیا گیا. تو اس کے اوپر کتنی زیادہ بحث کرتے ہیں اور کتنی زیادہ تنقید کرتے ہیں وہ دانشور نہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ تو پارلیمنٹ سے ہوا ہے. بھائی پارلیمنٹ کے اوپر تو اپنا بڑا کوشچن ہے. حکومت کی کارکردگی پہ تو آپ تب بات کریں جب حکومت کا جو لیجیٹیمیسی والا معاملہ ہے وہ حل ہو کہ جی اس وزیر اعلیٰ کی پرفارمنس بڑی اچھی ہے, اس وزیر کی پرفارمنس بڑی اچھی ہے. بھائی اگر ان کی لیجیٹیمیسی پہ ہی کوشچن ہے, ان کے جو منتخب ہونے کے اوپر ہی کوشچن مارک ہے, فارم 45-47 کی وہاں پہ بحث ہے, تو باقی تو آپ کسی اور چیز پہ تو کامنٹ کر ہی نہیں سکتے. وہ تو دیکھیں نا, پہلے تو آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا یہ عوامی نمائندے ہیں یا نہیں ہیں, چاہے وہ پی ٹی آئی کا کسی بندے کے اوپر الزام ہو یا نون لیگ کے یا پیپلز پارٹی کے کہ یہ دھاندلی سے جیت کے آیا ہوا ہے. تو پہلے تو آپ نے اس کو سیٹل کرنا ہے, باقی چیزیں تو بعد کی بات ہے. اور یہ فارم 45-47 کی بحث کوئی صحافی صرف نہیں کرتے, یہ ان کے اپنے اتحادی کرتے ہیں. ایون کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جناب جلسوں میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں جناب ہم فارم 47 والے نہیں ہیں. وہ سابق جو نگران وزیر اعظم ہیں انوار اللہ کاکڑ صاحب اور ان کے مابین اور حنیف عباسی کے مابین وہ جو ایک مکالمہ ہوا, طلب کلامی ہوئی, وہ بھی رپورٹ ہوئی تھی, وہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں بھی فارم 45-47 کا ذکر تھا. اچھا, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ 5 دن کی جنگ میں پاک فضائیہ نے بھارت کو 6-0 سے شکست دی. بالکل, اس میں کوئی دو رائے نہیں, پاکستان نے بھارت کو شکست دی. ڈیجیٹل میڈیا پر پابندیاں ہٹانا بھی مثبت ثابت ہوا. جنگ کے دوران ہمیں اندازہ ہوا کہ ڈیجیٹل میڈیا ہمارا اثاثہ ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب, پر آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ 1 سال انہوں نے پابندی لگائی رکھی ایکس کے اوپر اور ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر پابندیاں خود یہ بتا رہے ہیں. کیا آئین اس کی اجازت دیتا ہے؟ کیا یہ شہریوں کے رائٹ کو انفرنج نہیں کیا گیا؟ لیکن اس کے اوپر کوئی زیادہ بات ہی نہیں ہوتی. اسی بات کے اوپر ہی جس قسم کی ایکس کے اوپر 1 سال پابندی لگی رہی ہے, اسی کے اوپر پوری کتابیں لکھنی چاہیے دانشوروں کو کہ کیسے انہوں نے لوگوں کا جو آزادی رائے ہے اس کو دبانے کی کوشش کی, اس کو کرٹیل کرنے کی کوشش کی. لیکن یہاں پہ اس چیز کو کمپلیٹلی اگنور کر دیا جاتا ہے کیونکہ یہ نارمل یہ چیزیں بنا دی گئی ہیں. اور اس میں یہ جو دانشور طبقہ ہے اس کا سب سے امپورٹنٹ اور کلیدی کردار ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ گنانا کردار ہے, لیکن ان کا بھی اس میں کلیدی کردار ہے, ایک امپورٹنٹ رول ہے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.